इंटरनेट इशू है इसलिए आप नो कह रहे हैं। चलो, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, आज हम तरतीब स्कॉलर ऑफ इस्लाम 13वां स्कॉलर ऑफ इस्लाम के बारे में हम जानेंगे, जिनका नाम है, आप सब रेडी है ना? बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, आप सब बिल्कुल रेडी रहिए, पेन रखे, कॉपी रखे, ठीक है? और अभी नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं, हम अब कुछ देर रोजा रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, ठीक है? चलो, और बिल्कुल सीधा होके बैठेंगे। तो आज जो स्कॉलर हैं, इनका नाम है इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। याद रखिएगा, दानिश दानिश किधर बात कर रहे हैं? दानिश उधर बात कर रहे हैं, आप नहीं करना है, ठीक है? इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, नाम याद रखिएगा। आज जिनकी स्टोरी हम सुनेंगे, जिनकी कहानी हम सुनेंगे और कहानी से सबक हासिल करेंगे, और जो क्लास होने वाली है, इस क्लास किनके बारे में है? इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। गॉट इट? चलिए, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? हर्रान। ही वॉज बोर्न इन हर्रान, टर्की, जो तुर्की कहते हैं, टर्की इंग्लिश में कहते हैं। हर्रान टर्की की एक जगह का नाम है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि वाज बोर्न इन हर्रान, HARRAN, हर्रान, टर्की में है, ये लोकेटेड है, ठीक है प्यारे बच्चों? कहाँ पे? हर्रान, जो टर्की में लोकेटेड है। टर्की एक कंट्री का नाम है, आप सबने देखे हैं, सीरिया, ये सारे, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये सारे टर्की, ये आसपास के क्या है, कंट्रीज है। तो याद रखिएगा, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि वाज बोर्न इन हर्रान, टर्की। He had Arab and Kurdish, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। He had Arab and Kurdish lineage by way of his Arab father and Kurdish mother, यानी उनकी जो वंश है, उनकी जो फैमिली है, उनकी अम्मी जो है कुर्दिश थे। कुर्दिश कहाँ की लैंग्वेज है? वो टर्की के, हाँ, एक लैंग्वेज है कुर्दिश, ठीक है? और उनके अब्बू थे, फादर कहाँ के? अरब के थे। तो वो जो है अरब और कुर्दिश मर्द दोनों मिक्स अप होके उनकी जो है वंश जो थे, यानी उनकी अम्मी कुर्दिश और उनके अब्बू अरबी थे, तो दोनों मिलके ही उनकी जो है, उनकी जो वंश है वो वहां के है। तो ही हैड अरब एंड कुर्दिश, आप याद रख रहे हैं ना, उसको इसे हम समझिएगा। ही हैड अरब एंड कुर्दिश lineage by way of his Arab and कुर्दिश मदर, अरब फादर एंड कुर्दिश मदर, उनकी अम्मी कुर्दिश थी और उनके अब्बू अरबी थे। इब्न तैमिया aged 7 left Haran together with his father and 3 brothers and settled in Damascus, Syria. जब वो 7 साल के थे तो उनके अब्बू और उनके भाई, 3 भाई थे, वो सब कहाँ पे सेटल हो गए थे? दमस्कस, सीरिया में चले गए थे, हर्रान को छोड़ के। यानी टर्की को हमने छोड़ दिए थे 7 साल की उम्र, जब वो छोटे थे, 7 साल की उम्र में थे, आप सबकी तरह। तो उस वक्त उनके अब्बू और उनके भाई के साथ वो कहाँ चले गए थे? दमस्कस, यानी उर्दू में, अरबी में जिसको दिमश्क कहते हैं, दमस्कस चले गए थे, जो सीरिया में लोकेटेड है। आप सबको पता है ना सीरिया कहाँ पे है, दिमश्क कहाँ पे है, दमस्कस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो याद रखिएगा, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि एज्ड 7 साल की उम्र में लेफ्ट हर्रान, अकेले नहीं गए थे, टुगेदर विद हिज फादर एंड 3 ब्रदर्स एंड सेटल्ड इन दमस्कस, सीरिया, और वहां पे एकदम बिल्कुल सेटल्ड हो गए थे, और दोबारा वो टर्की में रहने के लिए, बसने के लिए आए नहीं है। वो अपने भाई के साथ, अपने फादर के साथ हर्रान पे ही जिंदगी गुजारे हैं। गॉट इट? समझ में आया आप सबको? गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ गए, तो मुझे आगे बढ़ना है। यस और नो, यस और नो, यस। चलो माशाल्लाह, क्या बात है। अश्मीरा को क्या हुआ है? अश्मीरा, आप खैरियत से हैं? अश्मीरा गुस्से में लग रहे हैं, ऐसे मुंह बनाए हैं, मैं गुस्से में हूँ बहुत ज्यादा, मुझसे अभी बात ना कीजिए। अश्मीरा, आवाज आ रही है? यस, माशाल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि memorized the whole Quran when he was 18, यानी जब वो नाबालिग थे, एकदम बिल्कुल छोटे थे। एग्जैक्ट याद नहीं है
کہ اس میں مینشن نہیں ہے کتاب میں کہ کس سال عمر میں انہوں نے وہ کیا ہے، مطلب ایگزیکٹ عمر جو ہے ایج نہیں ہے، لیکن وہ جب چھوٹے تھے یعنی نابالغ تھے، یعنی 30 ایئرس کے نیچے جب تھے، ہے نا. آپ جیسے کہ آپ لوگ کسی کا 10 ایئرس ہے، کسی کا 11 ہے، کسی کا 7 ہے، کسی کا 8 ہے، کسی کا 9 ہے نا. اسی طریقے سے جب وہ آپ لوگوں کی طرح چھوٹے تھے تو اس وقت انہوں نے پورے قرآن کو یاد کر لیے تھے، پورے قرآن. ایسا نہیں کہ جسٹ ایک پارا یاد ہے، نہیں، پورے 30 پارا جو ہے 30 پارا انہوں نے یاد کر لیے تھے. کب؟ جب وہ چھوٹے تھے یعنی ٹین ایج، نابالغ تھے. He memorized the whole Quran when he was 18، جب وہ چھوٹے تھے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے پورے قرآن کو چھوٹے عمر میں ہی یاد کرنے کی طاقت دے اور کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کرے ایسے حافظ بننے کے لیے، ہے نا. انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش، ہماری محنت کو ضرور قبول کرے گا، ہے نا. لیکن ہماری نیت، ہماری کوشش بالکل پکی ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. ہی لارنڈ فقہ مطلب مسئلہ وغیرہ، جیسے آپ لوگ وضو کے مسئلہ، یہ سارے مسئلہ سیکھے ہیں نا. فقہ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن اسلامک، تو وہ اور پرنسپلس آف قرآن فرام ہز فادر. ان کے جو ٹیچر جو ہوتے ہیں، مین ٹیچر جو ہے ان کے ابو سے ہی بیسک جو چیزیں وہ انہوں نے اپنے ابو سے ہی، اپنے فادر سے ہی انہوں نے سیکھے ہیں. جیسا کہ فقہ ہے اور قرآن کی پرنسپل ہے، جیسے بہت سارے رولز ہیں قرآن کی تفسیر سمجھ لیجئے، قواعد ہے، رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ سارے اپنے ابو سے ہی انہوں نے زیادہ تر سیکھے ہیں. He learned fiqh and principle of Quran from his father. Got it? آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ performed the Hajj when he was 29. انہوں نے اپنی پہلی حج ہے نا، پہلا حج کہاں پہ کیے تھے، کب کیے تھے؟ جب ان کی ایج جو ہے 29 جب ان کا ایج تھا تو انہوں نے سب سے پہلا حج کیے ہے. After returning 4 months later، یعنی 4 مہینے بعد he wrote the first book، انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے انہوں نے اپنی طرف سے، جس کا نام ہے مناسک الحج. مناسک الحج، دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے مناسک الحج، اس کو مناسک الحج کہتے ہیں، جس کا انگلش میں ہے رائٹس آف دا پلیگرمیز. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب 29 عمر میں، 29 سال کی عمر میں انہوں نے حج کیے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد انہوں نے جب حج سے لوٹے تو اپنی پہلی کتاب انہوں نے لکھ کے، جس کا نام مناسک الحج، جس کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹ آف پلیگرمز. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اس میں کیا ہے مناسک الحج، رائٹس آف پلیگرمز میں کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ ہے کیسے حج کو کرنا ہے. جب وہ حج کو گئے تھے، حج کو جانے کے بعد دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہے نا اچھی طریقے سے حج نہیں کر رہے تھے، بہت سارے مسٹیک کر رہے تھے. تو ان کو دیکھ کے نا ان کو لگا کہ ارے یہ جو حج ہے یہ فرض ہے، لوگوں کو کمپلسری ہے، اور بہت سارے ایسے رولز ہیں حج کے اندر جو کمپلسری ہے اسی طریقے سے ایز اٹ از جیسے لکھا ہوا ہے، اور جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. بہت سارے فرائض ایسے ہیں جس کو ایگزیکٹ اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ تو اسی طریقے سے تو نہیں کر رہے ہیں. تو اسی لیے ان کو لگا کہ مجھے ایک کتاب لکھنی چاہیے اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ یعنی حج کو کیسے صحیح طریقے سے کرنا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی لائف کی سب سے پہلی کتاب جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے مناسک الحج. یاد رکھیے گا کتاب کا نام جو ہے مناسک الحج، رائٹس آف، یاد رکھیے گا. ایک انگلش میں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹس آف پلگرمیج، یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. گوٹ اٹ؟ میں آگے بڑھوں، چلو میں ڈبل اوپن کرتا ہوں، آگے بڑھوں. چلو آئیے لاسٹ پوائنٹ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ had a simple life, most of which he dedicated to learning, writing and teaching. انہوں نے اپنی زندگی کو بہت سمپل رکھے تھے، یعنی ایک دم جس سب سے زیادہ کیا کیا انہوں نے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اپنی زندگی کے زیادہ تر حصہ جو ہے انہوں نے سب کیا کیا ہے، ساتھ کہاں پہ کیا ہے،
لرننگ پہ یعنی دین کو سیکھنے میں، لکھنے میں اور پڑھانے میں. ٹھیک ہے، انہوں نے 3 چیزوں میں سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیے ہیں اپنے زندگی کے. سب سے پہلے انہوں نے سیکھے ہیں دین کو، انہوں نے دین سیکھنے میں بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت دور دور تک وہ سفر کرتے تھے. اور کیا کیا انہوں نے، بہت ڈیپلی وہ کیا کرتے تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے، ایک دم گہرائی تک جا کے لوگوں کی بات کو سنتے تھے، مسئلہ کو سمجھتے تھے، پھر اس کو اپلائی کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے، کتاب میں وہ لکھتے تھے. اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، ٹیچنگ، یعنی وہ ٹیچ بھی کراتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ استاد بھی تھے. لوگ ان کے پاس آ کے کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے. ہاں، اشمیرا کے جو مہندی بہت اچھے ہیں، بہت لال ہوئے ہیں. اشمیرا دکھا رہی ہے، دیکھیے میرے جو ہاتھ کی مہندی بہت لال ہوئے ہیں، ہے نا اشمیرا، بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ. چلیے، تو ابن تیمیہ had a simple life, most of which he dedicated to learning, writing and teaching. Got it? آگے بڑھتے ہیں. آئیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام تو یاد ہے نا آپ سب کو، ان کا نام کیا ہے، ابن تیمیہ. اسپیلنگ بھی دیکھ لیجئے، TAIMIYAH، تیمیہ. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. A strong influence on ابن تیمیہ was the founder of the Hanbali school itself. احمد بن حنبل، ہم نے پڑھ چکے ہیں، امام احمد ابن حنبل پڑھے ہیں نا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ وہ انفلوئنس تھے، یعنی سب سے زیادہ متاثر امام احمد ابن حنبل سے ہی ہوئے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو زیادہ تر فالو کرتے تھے، ان کی کتاب کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، ان کی کتاب کو مطالعہ کرتے تھے، اور ان کے طرز کو وہ اپناتے تھے، اور ان سے ہی کیا ہوئے تھے، انفلوئنس ہوئے تھے. انفلوئنس سمجھتے ہیں نا آپ سب، انفلوئنس یعنی متاثر ہونا، ہے نا. جیسے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ بھی کیا ہے، انفلوئنس ہوئے تھے. کس سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سمجھ میں آئے ہیں نا. امام احمد ابن حنبل تو ہم نے ان کی کہانی بھی سنے ہیں. جی، امام احمد ابن حنبل کی کون سی مشہور کتاب ہے، بتا پائیں گے آپ سب، لکھے بتائیے. ایک ٹاسک ہے، میں بعد میں اس کو چیک کروں گا انشاءاللہ. امام ابن حنبل کی کون سی مشہور کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے. امام، جیسے کہ بتایا، امام ابن تیمیہ was trained in his school by studying Ahmad Musnad is in great detail. جیسے ہم نے کہا کہ بہت ڈیٹیلنگ کے ساتھ مسند ابن حنبل، مسند ان کی کتاب کا نام تھا نا، مسند احمد مسند. یس، امام ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو مسند احمد جس کو کہتے ہیں، مسند احمد کو بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، اس کے وہ ٹرینڈ ہوئے تھے، اور اسے گریٹ کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اپنے اسکولز میں فالو کرتے تھے. کون؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چلیے، اب تو جانے ہیں ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لائف کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ. اب آتے ہیں اسٹوری کے بعد ہم اسٹوری سے سبق حاصل کریں گے. بہت زیادہ جی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، JI کافی ہے میرے لیے. آپ لوگ جی 100 آئی لکھ لیتے ہیں ایک ساتھ، اتنا بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے اور یہ بہت ویسٹڈ ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں نہیں لکھنا ہے. پیارے بچوں، سمجھ میں آئی ہے؟ دھیان دیجئے، صرف کلاس میں دھیان دیجئے، ٹھیک ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں. فیتھ اینڈ ڈٹرمنیشن بہت امپورٹنٹ ہے. Faith and determination. Challenges and criticism only strengthen the one who trusts in Allah and remains steadfast in the pursuit of truth. چیلنجز اینڈ کرٹیسزم. چیلنجز بہت مشکلات اور لوگوں کی جو ہے نا طرح طرح کی باتیں جو ہے، وہ ایک انسان کو اسٹرانگ بناتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا اور وہ حق پہ ڈٹے رہے گا، تو اس کو کیا ہے، وہ کرٹیسزم اور چیلنجز اس کو اور زیادہ مضبوط بناتا ہے جب وہ کسی بندہ اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یقین اللہ پر رہتا ہے اور وہ اپنی باتوں پر ڈٹے رہتا ہے کہ نہیں، میں سچ ہوں، میں نے سچ بولا ہے، میں نے سچ بولی ہے.
تو اگر اسی طریقے سے کوئی رہتا ہے تو وہ جو چیلنجز اور کرٹیسزم جو ہے اور اس کو وہ ساری چیزیں اور زیادہ اس کو اسٹرانگ بنائے گا اور وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا اور ہمیشہ مضبوطی سے اپنی سچائی کو لے کے آگے جائے گا. کب؟ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا تب جا کے وہ چیلنجز اور کرٹیسزم اور زیادہ اس کو اسٹرانگ بنائے گا. ٹھیک ہے. آئیے کہانی سنتے ہیں. ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باتوں پہ اڑے رہے اور لوگ ان کو مذاق اڑا رہے تھے. ایون جو ہے ان کے جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی ان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت آپ تو غلط ہے. اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ایسے، آپ تو بہت زیادہ غلط چیزوں کو چیز جو ہے لوگوں کو بتایا ہے آپ نے، اور آپ نے یہ جو کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. لوگ بہت زیادہ ان پر چڑھ گئے تھے. ان کی بین کہانا کہ ان کے جو ہے شاگرد جو ہے، ان کی جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو اس وقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ وہ انہوں نے اس وقت بھی کہا ہے کہ نہیں میں غلط نہیں ہوں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے. اتنی زیادہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، وہ اسٹرانگ بلیف تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اگر خلاف ہو جائے اور میں اگر سچ رہا اور میں سچ ہوں تو میں سچ پہ ہی رہوں گا، میں لوگوں کی اس میں باتوں پہ نہیں آؤں گا اور لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے میں اسٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ کرٹیسزم سے آپ بچ جائیں گے، آپ تھوڑا جھوٹ بول لو اور ایسے کر لو، ایسے کر لو. تو انہوں نے بالکل نہیں بات مانی، ان کو کسی کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں میں بالکل غلط نہیں ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں، اس لیے میں سچ پر رہوں گا. پھر لوگ جو ہے اب بہت زیادہ ان کو کرٹیسزم اور چیلنجز بہت سامنا فیس کیے انہوں نے، کرنے کے بعد بھی لوگوں کو بعد میں ریئلائز ہوا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سچ تھے. لوگ پھر جا کے ان سے وہ جو اختلاف جو ہے ان کو وہ ہے کرٹیسائز نہیں کیا ہے اور وہ اپنے راستے پہ چلے گئے وہ اور اپنی بات پہ اڑے رہے اور وہ حق ثابت ہوئے ہیں کہ نہیں میں حق تھا، میں سچا تھا. دیکھا آپ نے پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئے تھے، بہت سارے میکسیمم لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. لوگ ان کو طرح طرح سے کی باتیں کر رہے تھے، ایون جو ہے ان کے اسٹوڈنٹ بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ بدلتے اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دیے تھے انہوں نے، نہیں نا؟ ہاں انہوں نے کیا کیا؟ نہیں اللہ پر مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے اور میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں، تو میں اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کروں گا. انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کیا یہ انہوں نے. تو ہمیں بھی یہاں پہ ایک سبق حاصل کرنا چاہیے. سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز پر اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی ایسے آ جائے بات ہے اور لوگ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن حالانکہ آپ غلط نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کے پاس ریفرنس ہے، آپ کے پاس دلیل ہے اور آپ حق پر ہیں، تو لوگوں کو ڈر کے ہمیں اپنا اسٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کرنا ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی. تو ہمیشہ کیا کریں گے؟ اس میں کیا ہے؟ challenges and criticism only strengthen the one who trust in Allah subhanahu wa ta'ala and remain steadfast in the pursuit of truth. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ پریویس لیسن کو سمجھ میں آئے پیارے بچوں؟ faith and determination, yes or no? good boy, good girls. چلو ماشاءاللہ. تو always trust in Allah subhanahu wa ta'ala. آئیے standing firm on truth. سنیے بس یس ہو گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں، ماشاءاللہ، well done. Keep it up. آگے بڑھتے ہیں. standing firm on truth. When a person is on the path of truth, she can face any challenges with courage and strength. اس میں بھی سملر ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی انسان سچائی کے راہ پر ہے، یعنی میں سچ میں ہوں، میں سچ ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں میں سچ کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی لوگ اس کے خلاف باتیں کرے تو وہ جو ہے نا، وہ جو چیلنجز وہ فیس کر سکتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور اس کو وہ اسٹرانگلی وہ فیس کرے گا جب وہ سچا رہے گا، جب وہ سچ کی بات کہے گا اور اپنی جو ہے راستے جس پر وہ چل رہا ہے، اگر وہ سچا راستہ ہے اور سچ پہ ہے اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کچھ چیلنجز جو ہے وہ آٹومیٹکلی اور اسٹرانگلی اس کو فیس کر سکتا ہے. کب؟
when a person is on the path of truth, सच्चाई के राह पर अगर होगा, अगर कोई गलत काम करेगा और लोग उसको कहेंगे अरे भाई तुम तो गलत काम कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर आओ, आप आते हो तुम्हें मारता हूँ मैं, तो क्या करेगा वो डर के मारे सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, प्लीज प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई, प्लीज प्लीज, ऐसा करके क्या करेगा उसको, वो सरेंडर हो जाएगा, वो कहेगा चलो ठीक है, अल्लाह बच गया मैं तो बच गया, उसे कहेगा वो भाग जाएगा और कहेगा चलो चलो लोग मेरे जो है मेरी असलियत जो है वो मेरी एक्टिंग को पहचान लिए है, चलो भागते हैं, वो फिर वो भाग जाएगा, वो खड़े नहीं रहेगा वहां पे, लोग अगर इसी तरीके से बातें करेंगे। और अगर वो सच रहा, यानी आप गलत कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल सच्चा काम किया है, लोग आपको जेलसी फील कर रहे हैं और आपको फंसाने के लिए सब कर रहे हैं, तो आप जो है उल्टा उसको डांटोगे, अरे मैंने तो ऐसा नहीं किया, कहाँ पे मैं गलत किया, मुझे दिखाओ कहाँ पे, वो कहेगा कि मेरे पास तो कोई दलील नहीं है, मैं इसको कैसे गलत साबित करूं, तो फिर क्या वो ना थोड़ी देर बाद वो कहेगा चलो ठीक है तुम अपना काम करो, क्योंकि उसके पास कोई दलील ही नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है आपको गलत साबित करने के लिए, वो फिर क्या करेगा, वो भाग जाएगा, करेगा चलो छोड़ो छोड़ो इसको, इसके बस में वो नहीं है, उसको हम वो नहीं कर सकते, चलो उसको छोड़ देते हैं, बहुत गर्म आदमी है, बहुत डांटता है हम, क्योंकि वो हक पर है ना। इसलिए हमें भी जब हम क्या करेंगे, सच पे रहेंगे, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया हमने, लेकिन आप सच्चा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपको डटे रहना है, और आप चैलेंजेस को ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली आप इसको फेस कर पाएंगे, कब, जब आप सच में रहेंगे, ठीक है। तो स्टैंडिंग फर्म ऑन ट्रूथ, उसके बाद क्या है, व्हेन ए पर्सन इज ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ ही शी कैन फेस एनी चैलेंज विद करेज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आए, लीड्स बाय एक्शन नॉट जस्ट वर्ड्स, हाँ, द बेस्ट वे टू इंस्पायर अदर्स इज टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। क्या मतलब है इसका, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को मुतासिर करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट वे क्या है, यानी हम जो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको हमें करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आप अपने छोटे भाई को कहा है कि भैया तुम नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होंगे, अल्लाह ताला रिवॉर्ड्स देते हैं, क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन हम कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अपने छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, वो क्या कहेगा, अरे आप तो दीदी नमाज नहीं पढ़ते हो और मुझे क्यों कहते हो बार बार नमाज पढ़ने के लिए। तो वो जो हमने बात कही है और हम जो काम करने के लिए कहा है, और जो काम करने के लिए और जो हम कैसे, तो हमारी एक्टिविटी, हमारे एक्शन और हमारी बात दोनों मैच हुआ है, बताइए आप खुद बताओ कि हमारे एक्शन और हमारे वर्ड्स दोनों मैच हुआ है। हमने कहा कि नमाज पढ़ो, लेकिन हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो एक्शन और वर्ड्स दोनों मिला है, सिमिलर हुआ है, यस और नो, नो। इसका मतलब क्या है, अगर आप कहते हो कि खाने के बाद दुआ पढ़िएगा, लेकिन हम कभी, मैं खुद दुआ नहीं पढ़ता हूं, तो चलेगा नहीं ना, हमें खुद दुआ को खुद पढ़नी चाहिए। अगर हम रोजाना जोर से दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, इसको रोज पढ़ेंगे, तो हमारे जो घर पे हमारे छोटे भाई, हमारी छोटी बहन, हमारे बड़े भाई, हमारी बड़ी बहन, हमारे अब्बू, हमारे अम्मी, हमारे दादा, हमारे दादी, वो सब क्या करेंगे, वो भी रोज सुन सुन के पढ़ेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे कि अरे नहीं 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 नहीं, शाजिया जो है वो बहुत अच्छे से क्या करती है, वो रोज दुआ पढ़ती है, जायमा महफूज रोजाना दुआ पढ़ती है, इसलिए हमें भी पढ़नी चाहिए। दानिश जो है रोजाना दुआ पढ़ती है, अशमीरा रोज दुआ पढ़ती है, आयशा रोज दुआ पढ़ती है, आसिया रोज दुआ पढ़ती है, आरिज रोज दुआ पढ़ते हैं, और रोज दुआ पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसे पढ़नी चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं और रोजाना डंडा लेके ऐसे कहते हैं कि ऐसे डंडा दिया आपने, दुआ पढ़ो, सब दुआ पढ़ो, और आप नहीं पढ़ते, ऐसे बैठ जाते हैं, चलेगा? ऐसा नहीं, वो कहेंगे आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़िए, फिर जाके हम पढ़ेंगे। अगर वो डंडा लेके आपके पास, नहीं आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर ना वो लड़ाई हो जाएगी, फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, रोजाना हम खुद इसको एक्शन में तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वॉशरूम जाने से पहले की दुआ,
تو آپ کو روزانہ واش روم جانے سے پہلے زور سے دعا پڑھنی ہے، اور پھر لوگوں کو کہیں گے بھائی آپ بھی پڑھا کریں. تو وہ نا آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی، آپ کے چھوٹی بہن، آپ کے بڑے بھائی کہیں گے ارے حارث تو روز دعا پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے. واقعی وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ حارث روز دعا پڑھتی ہے، سمرا روز دعا پڑھتی ہے، اس لیے مجھے بھی پڑھنی چاہیے، ہے نا. اس لیے ہمیں روز ایکشن میں جو کام کریں گے کہیں گے اس کو ایکشن میں تبدیل کریں گے. سمجھ میں آئیے آپ سب کو؟ تب کیوں لوگ انسپائر ہوں گے، متاثر ہوں گے، اور آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے. ارے سمرا تو روز دعا پڑتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، یہ تو بہت اچھی ہے. تو ہمیں بھی ایسے بننا ہے، کیونکہ وہ روز عمل کرتی ہے، وہ روز نماز پڑھتی ہے. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ایگزامپل بنیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں. ایک تو اللہ کے لیے ہم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی ہم سے انفلوئنس ہوں گے اور کہیں گے ارے یہ بچی تو بہت اچھا ہے، ہائیکا جو ہے بہت اچھے سے، اشمنا جو ہے بہت اچھے سے پڑھتی ہے، پھر اس پر عمل کرتی ہے، روز نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ویل ڈن ویل ڈن. میری بچی جو ہے اس کو بھی ایسے بناؤں گی، اور اس کو آپ کو ہدیہ دیں گے، آپ کو گفٹ دیں گے، اور آپ کو ہمیشہ تھینک یو کہیں گے، بابو بہت اچھے سے ہم کام کرتے ہیں، ویل ڈن ویل ڈن، میں اللہ بلیس یو. اسی طریقے سے آپ کو لوگ دعا دیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم بھی بننے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بات کون سی تھی؟ دا بیسٹ وے ٹو انسپائر ادرس از ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. ہم جو کہیں گے اس پر خود عمل کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. اگر فار ایگزامپل دیکھو میں نے ٹوپی نہیں پہنا ہے نا، ابھی ٹوپی کھول دیا ہے، اور آپ سب کو کہتے ہیں کہ حارث آپ ٹوپی پہنو. حارث کہے گا ارے حضرت آپ نے تو ٹوپی نہیں پہنی ہے، میں کیسے ٹوپی پہنیں گی، میں بھی ایسے اوپن کر کے رکھوں گا. ہاں ایسے نہیں ہے، سب سے پہلے میں پہنوں گا، ایسے پہن کے کہوں گا دانش آپ ٹوپی پہن لیجئے، ہے نا. تو دانش کہے گا ارے حضرت نے ٹوپی پہنے ہیں، ٹوپی پہنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، چلو ٹوپی پہن دیتے ہیں. پھر دانش کہے گا ارے حضرت تو ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، چلو مجھے نہیں پہننا ہے. تو پھر دانش کہے گا حضرت آپ پہن لو پہلے. تو ہمیشہ جو ہم کام کریں گے اس کو پہلے خود کریں گے، ہے نا. جو کہیں گے اس کو پہلے کریں گے، پھر جا کے لوگ ہم سے انسپائر ہوں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی. آئیے مورل آف دا اسٹوری. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ Trust Allah subhanahu wa ta'ala no matter what challenges and criticism comes your way. ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں گے، یقین کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی چیلنجز اور کرٹیسزم، پوری دنیا جو ہے آپ کو ڈنڈا لے کے ایسے بیٹھے ہیں، آج ختم کر دوں گا، آج ختم، آج تمہیں ڈنڈا مار مار کے ان کو بے ہوش کر دوں گا، کیونکہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں. تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ بالکل نہیں. اگر کوئی ہمیں ڈنڈا لگاتے پھر بھی ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ہمیں بڑوں سے اچھے سے بات کرنی ہے. اگر کوئی آپ کے دوست کہے کہ ارے تم اپنے ماں باپ سے اچھے سے کیوں بات کرتے ہو، میں ایک ڈنڈا لگاتا ہوں تمہیں، تم کہو نہیں بھائی پلیز پلیز مت مارو مت مارو، میں آج سے میں ماما پاپا سے اچھے سے بات نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیونکہ ہم کیا ہے، ہم سچ میں ہے، ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کہے دنیا، ہے نا. ہاں زائمہ محفوظ بھی کہہ رہے ہیں کہ نو نو بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالی نو میٹر واٹ چیلنجز اینڈ کرٹیسزم کمس یور وے. اس کے بعد کیا ہے مورل آف دا اسٹوری؟ اسٹینڈ فرم وین یو چوز دا پاتھ آف ٹروتھ. ہمیشہ آپ کیا ہے، ڈٹے رہیے گا، کہاں پہ؟ سچ کے راہ پہ. ایسا نہیں ہے کہ ڈر کے مارے جو ہے آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ ارے آپ اگر آج سے آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جوائن کریں گے تو میں آپ کو نا اتنا ماروں گا، اتنا ڈنڈا لگاؤں گا کہ آپ کل سے بھول جاؤ گے، آپ چھوڑ دو گے؟ بتاؤ. نہیں چھوڑنے، کیونکہ ہم یہاں پہ کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن کو سیکھتے ہیں، حدیث کو سیکھتے ہیں، اسلامی معلومات سیکھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہے نا. مورل آف دا اسٹوری سیکھتے ہیں، رمضان ایکٹیویٹی کراتے ہیں. اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ میرے جو ہے انکل جو مجھے ماریں گے، ڈنڈا لگائیں گے، اس لیے
نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. ہمیشہ یہ ایک ایگزامپل ہے، تو ہمیشہ کیا کرنا ہے، ہمیں ڈٹے رہنا ہے سچ کے راہ پہ. اگر کوئی کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے اگر ہم سچ ہے تو. اس کے بعد لیڈ بائی یور ایکشن ناٹ اونلی بائی ورڈس. ہمیں لوگوں کو جاگروک کرنا ہے، لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے، صرف باتیں کر کے نہیں، اس پر عمل کر کے، اس کو ایکشن میں تبدیل کر کے، اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر کے، ہے نا. جیسا کہ میں نے ایگزامپل دیا تھا، اگر روز آپ کہتے ہیں کہ ارے آپ کے چھوٹے بھائی کو، خالد آپ نماز پڑھو، روز نماز پڑھو نماز پڑھو، اور خالد دیکھتا ہے کہ ارے راشد تو نماز نہیں پڑھتا ہے، عارض تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن مجھے تو کہتے ہیں کہ عارض نماز پڑھنے کے لیے عارض، لیکن عارض خود تو نماز نہیں پڑھ رہے. تو اس اپنے بھائی کہے کہ ارے یہ تو خالی کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں. اور اگر عارض ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھنے لگ جائے، اللہ اکبر، پھر اس کے چھوٹے بھائی کہے گا کہ ارے مجھے بھی نماز پڑھنی ہے کیونکہ عارض نماز پڑھ رہے. آٹومیٹکلی وہ نا انفلوئنس ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ آ کے فوراً کیا کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی آپ سب کو؟ یس. تو اسی طریقے سے جیسے کہا ہے کہ لیڈ بائی یور ایکشنز ناٹ اونلی بائی ورڈس. گاٹ اٹ؟ سمجھ میں آئے؟ ہاں، آج کا ہوم ورک دیکھ لیجیے. ہوم ورک کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جلدی جلدی. ریسائٹ اینی دعا which used on daily basis like after eating, entering، گھر پہ انٹرنگ ہونے کے بعد کی دعا، یہ جو بھی ہے ایک دعا آپ کو پڑھنا ہے. ریسائٹ اینی دعا which used on daily basis پہ، رائٹ، کھانے کے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یا تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، ٹھیک ہے، یا اگر جو بھی دعا آپ کو یاد ہے ایک آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد ہاؤ ول یو ٹیچ سم ون، آپ دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ ہاں، کیسے سکھائیں گے آپ خود بتائیے گا، ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. یس، اسے کھڑے کیا ہاتھ، ماشاء اللہ. چلیے، اب بتائیے گا. میں سب آج انشاءاللہ آپ کے ہوم ورک کو دیکھوں گا میں، ٹھیک ہے. اس کو اسکرین شاٹ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سب کو شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بڑا تھینک یو میری طرف سے آپ سب کو. تھینک یو، ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھے سے کلاس کیے ہیں، اور کل جو ہے آپ کا فائنل جو ہے